अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मुबैना रेप का केस खारिज कर दिया। अफगानिस्तान में 3 खतरनाक जलजलों से हलाकतों की तादाद 2200 से जायद हो गई। जंग बंदी न हुई तो बरतानिया फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा, बरतानवी वजीर खारजा का ऐलान। इजराइल के रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। और पाकिस्तान में रवां साल 3 अरब रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड, 250 गैर मुल्की गिरफ्तार। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की। मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ जो मुबैना रेप का केस था वो खारिज कर दिया है और पुलिस ज़राए के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ जो रेप के केस में शवाहिद थे वो नाकाफ़ी थे, इस वजह से केस खारिज कर दिया गया। और हैदर अली के खिलाफ केस ख़त्म होने के बाद अब वो आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ जा सकेंगे और पुलिस ने हैदर अली के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए इजाफी वक्त भी लिया, लेकिन क्रिकेटर के खिलाफ किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम भी साबित ना हो सका। बेसिकली जो मामला था वो ये था कि हैदर अली को पुलिस ने एक लड़की की तरफ से रेप के इल्ज़ामात आयद किए जाने के 2 हफ्तों के बाद गिरफ़्तार किया था और मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त को ये शिकायत उन्हें मौसूल हुई थी और जो वाक़या था वो 23 जुलाई को मैनचेस्टर की हदूद में पेश आया था। और पुलिस का कहना ये था कि वाक़े के इल्ज़ाम में एक 24 साल के नौजवान को गिरफ़्तार किया गया है और बाद में फिर पता ये चला कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं हैदर अली थे। और ये वाक़या बेसिकली पाकिस्तान जो शाहीन्स की जो क्रिकेट टीम है उसका हालिया दौरा इंग्लैंड था उसके दौरान पेश आया था। और दूसरी जानिब फिर ये भी हमें पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया था और अब पीसीबी का कहना ये है कि हैदर अली जो हैं जब वो वापस आएंगे तो फिर उसके बाद उनको दोबारा से रीइंस्टेट करने के हवाले से गौर किया जाएगा। पहले बरतानिया में तमाम कार्रवाई मुकम्मल होगी और उसके बाद फिर इस पूरे मामले का जायज़ा लिया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि आगे का लाहेअमल क्या होगा। तो ये थी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्रिकेट के हवाले से। अब आपको लेकर चलते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान में 6.2 का जो एक ज़लज़ला आया उसने अफ़गानिस्तान को हिला कर रख दिया है और इतवार से लेके अब तक जो 3 ज़लज़ले आ चुके हैं और उन 3 ज़लज़लों में जो कुल हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 2200 से ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन 3600 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, अब ये जो ज़लज़ला था जो कि जुमेरात की रात को आया, ये साउथ ईस्ट रीजन जो है अफ़गानिस्तान का उसमें आया है और ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ थी वो रिपोर्ट हुई हैं कुनार प्रोविंस जो है, कुनार सूबा जो है वहाँ पर। और बेसिकली कुनार सूबा के बारे में आपको मैं बताऊँ कि वहाँ पर ज़्यादातर घर जो हैं वो या तो लकड़ी के बने हुए हैं या फिर जो मिट्टी की ईंटें होती हैं उनके बने हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है और तकरीबन 98% जो इमारतें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ये इस्लामिक रिलीफ नामी एक चैरिटी है उसने ये फ़िगर रिलीज़ किया है। और जो तालिबान अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमत हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और आर्मी कमांडोज़ वग़ैरह को जो है वो तमाम जो सर्वाइवर्स हैं वहाँ के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए लागू कर दिया है, वहाँ पर लगा दिया गया है उनको। और तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो जो वेस्टर्न सूबा है हेरात का, वहाँ पर इंतकाल हुआ था उनका। वो हलाक हुए थे जब अक्टूबर 2023 में ज़लज़ला आया था और उससे पहले 2022 में भी अफ़गानिस्तान में एक ज़लज़ला आया था, 6.1 उसकी शिद्दत थी और उसमें भी तकरीबन 1000 के करीब हलाकतें हुई थी। तो ये पे दर पे हलाकतों का सिलसिला और ज़लज़लों का सिलसिला जो है ये अफ़गानिस्तान में जारी है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं हम बरतानिया की जानिब, जहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड लेमी, उन्होंने ये कहा है कि अगर गज़ा में जंग बंदी पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त न हुई तो फिर बरतानिया
रवां महीने होने वाले जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास है, उसमें फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ग़ज़ा में जो कहत है वो कुदरती कहत नहीं है और ये 21वीं सदी में इंसान का बनाया हुआ कहत है। और मुतालबा उन्होंने ये किया कि ग़ज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जो इसराइल की तरफ से हो रही हैं वो फ़ौरी तौर पर रोकी जाएँ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा है कि ग़ज़ा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल जो है वो जंगबंदी है और उन्होंने इज़राइल से फ़ौरी तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयों में फ़ौजी कार्रवाइयों को बंद करने का भी मुतालबा किया है। और इसके अलावा एक और बड़ी जो ख़बर थी वो ये थी कि नस्ल कुशी पर जो तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आलमी तंजीम है जिसका नाम है इंटरनेशनल जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन, उन्होंने इसराइली हमलों से जो फ़लस्तीनियों की जो अमवात हुई हैं उनको नस्ल कुशी यानी कि जेनोसाइड करार दे दिया है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं, जेनोसाइड नहीं है। और जेनोसाइड जो है वो मीडिया पर भी जो है वो इस बात का, जो मीडिया एंकर्स हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो इस बात का इकरार नहीं करते थे और जेनोसाइड का लफ्ज़ उनके मुँह से नहीं निकलता था। लेकिन अब जेनोसाइड के जो स्कॉलर्स हैं, टॉप स्कॉलर्स, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये एक जेनोसाइड हो रहा है। अब फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। और बेल्जियम के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मैक्सिम प्रियोट, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो रवां महीने अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसके इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और उन्होंने इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का भी ऐलान कर दिया है। और उन्होंने बेसिकली जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी उसमें उन्होंने लिखा ये कि इसराइल के ख़िलाफ़ कौमी सतह पर 12 सख्त पाबंदियाँ नाफिज की जा रही हैं और उनमें गैर क़ानूनी इजरायली आबादकारियों से मसनूआत की बरामद पर पाबंदी है। फिर उसके अलावा इजरायली कंपनियों के साथ सरकारी मुआहदों का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा और इसराइली परवाज़ों और ट्रांसिट पर भी पाबंदी होगी। और इस समेत और भी दीगर पाबंदियां हैं जो कि प्रपोज़ की जा रही हैं, इन सब पर गौर किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सख्त स्टांस जो है वो बेल्जियम की तरफ से सामने आया है। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा कि ये जो इक़दामात हैं ये फ़लस्तीन और ख़ुसूसन जो ग़ज़ा का जो इलाका है उसमें जारी इंसानी अलमिये और इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियों के जवाब में उठाए गए हैं। तो ये बहुत ही एक बोल्ड स्टेप है जो कि उनकी तरफ से आया है। आगे बढ़ते हैं जी और अगली ख़बर की तरफ आपको लेकर जाते हैं। और अगली ख़बर जो है वो भी इज़राइल के हवाले से ही है, लेकिन इज़राइल के अंदर से भी जो आवाज़ें उठ रही हैं इज़राइल के ख़िलाफ़ यानी नेतन्याहू के ख़िलाफ़, उसके बारे में है। इज़राइल के जो रिज़र्व फ़ौजी हैं उन्होंने ग़ज़ा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया है और ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया है। और सैकड़ों इसराइली रिज़र्व फ़ौजी जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उन्हें ग़ज़ा सिटी पर कब्ज़े की कार्रवाई के लिए तलब किया गया तो वो ड्यूटी पर हाज़िर नहीं होंगे। और रिज़र्व फ़ौजियों ने तेल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग में शामिल होने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तकरीबन 365 से ज़ायद फ़ौजी हैं और ये जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है। तो ये एक तरीके से फिर ये बात वाज़े हो गई है कि नेतन्याहू ने ये जो जंग शुरू की हुई है ये अपने पॉलिटिकल मकासद को हासिल करने के लिए शुरू की हुई है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उसके अपने मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और जल्द या बदेर लगता ये है कि नेतन्याहू की हुकूमत का ख़ात्मा होना है। बस वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस जंग को, जिसे कहते हैं कि प्रोलॉन्ग करना, वो प्रोलॉन्ग करे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया में जो टॉप 10 महफूज तरीन ममालिक हैं वो कौन से हैं। हमारी हेड ऑफ़ रिसर्च कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां किसी को कोई डर नहीं, ना चोरी का, ना लूट मार का और ना ही कत्ल का। ये सुनने के बाद आप ये कहेंगे ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में मुमकिन है, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा जहां आबाद है जहां ऐसे अमन व सुकून के एहसास का हुसूल मुमकिन है। आज हम आपको उन्हीं ममालिक के बारे में बताएंगे जहां के लोग अपने घरों को ताला लगाकर नहीं सोते। दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक की ये फहरिस्त इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस ने तरतीब दी है, जिसमें 23 पहलुओं की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक को पुरअमन मुल्क होने की रैंकिंग दी गई है, जिनमें बैरूनी तनाज़ात, फ़ौजी अखराजात, दहशतगर्दी, कत्ल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात शामिल हैं। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है आइसलैंड।
2008 سے مسلسل اس فہرست میں نمبر 1 ہے. یہ بدستور دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے جو تحفظ و سلامتی، تنازعات اور فوجی اخراجات کے تینوں اہم شعبوں میں سب سے آگے ہے. رواں سال اس معیار میں مزید 2% بہتری ریکارڈ کی گئی ہے. اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے آئرلینڈ. آئرلینڈ اگرچہ 20ویں صدی کے آخر میں تنازعات کا شکار رہا، لیکن آج اس کا شمار دنیا کے پرامن اور محفوظ ترین ممالک میں ہوتا ہے. آئرلینڈ اپنے لیے امن و سلامتی کو سب سے مقدم رکھتا ہے. اس نے ہر سال اپنی فوجی سرگرمیوں میں کمی لا کر نمایاں کامیابی حاصل کی اور ان ممالک میں شامل ہے جہاں گھریلو اور بین الاقوامی تنازعات سب سے کم ہیں. اس فہرست میں تیسرا نمبر نیوزی لینڈ کا ہے جو اس سال 2 درجے ترقی کر کے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کی سلامتی اور تحفظ کے شعبے میں بہتری کے ساتھ ساتھ مظاہروں اور دہشت گردی سے متعلق اثرات میں بھی کمی ہے. پرامن ممالک کی فہرست میں چوتھا نمبر آسٹریا کا ہے. بھلے ہی پرامن ممالک کی فہرست میں یہ اس سال ایک درجے نیچے سے رکھ گیا ہے، لیکن اب بھی تمام شعبوں میں اس کی کارکردگی بلند سطح پر ہے. آئرلینڈ کی طرح آسٹریا بھی اپنی آئینی طور پر غیر جانبداری کو اور اس طرح کی پالیسی پر ہی عمل پیرا رہتا ہے جس کے باعث وہ نیٹو جیسے فوجی اتحاد کا بھی حصہ نہیں ہے. اس لسٹ میں 5واں نمبر سوئٹزرلینڈ کا ہے. جی ہاں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیا میں جنت کہیں ہے تو یہی ہے. یہ بات صرف اس ملک کی قدرتی حسن پر ہی واجب نہیں آتی، یہ ملک کے رہنے کے لیے بھی دنیا کا محفوظ ترین ملک میں شمار ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی جھگڑے فسادوں سے دور اپنا جہاں بسانا چاہتے ہیں تو یہ تمام ممالک آپ کی پسندیدہ ڈیسٹینیشنز بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں کے ویزا کے حصول میں ناکام ہو جائیں تو دل چھوٹا نہ کریں. سنگاپور، پرتگال، ڈنمارک، سلوینیا اور فن لینڈ بھی آپ کے لیے اچھا آپشن ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممالک اس لسٹ میں بدستور 6 سے 10ویں نمبر پر ہیں. اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جی آن لائن دنیا میں، آن لائن فراڈز کی دنیا میں. پاکستان میں اس سال آن لائن جو فراڈ ہوئے ہیں اس میں جو رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے وہ ہے 3 ارب روپے. اور اس پورے سلسلے میں یعنی آن لائن فراڈز کے سلسلے میں پاکستان میں اس سال تقریباً 250 سے زائد غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں. اب یہ معاملہ کیا ہے اور یہ سٹیٹس کیا کہہ رہے ہیں، کیوں یہ آن لائن فراڈز ہو رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ آن لائن فراڈ کرنے والے، غیر ملکی اس میں کس طرح سے ملوث ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. قرۃ العین شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ اردو سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرۃ العین، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اس پر بات کر لیں کہ پاکستان میں یہ جو آن لائن فراڈز والا جو معاملہ ہے یہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور بڑے بڑے نام اس میں سامنے آ رہے ہیں، سیلیبریٹیز بھی اس میں انوالوڈ ہیں. سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ اچھا، ویسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے انفلوئنسرز ہوں، سیلیبریٹیز ہوں، بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن صرف یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ انڈیا کا بھی ایشو ہے اور ساؤتھ ایشیا کی باقی کنٹریز میں بھی یہ ایشو سامنے آیا ہے. ایون امریکہ میں بھی یہ ایشو سامنے آیا. سو سٹارٹ یہ سارا ایشو تب ہوا جب انٹرنیٹ ڈسرپشن کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں آؤٹ آف نو ویئر جو چیئرپرسن کمیٹی ہیں سینٹ کی، سینیٹر پلوشا، انہوں نے کہا کہ میرا جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک ہو گیا. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کوئی ایٹ لیسٹ 3 دفعہ ہوا اور کچھ ہی دنوں کے وقفے میں کے دوران ہوا. تو انہوں نے ایک بات سٹارٹ کی اور وہ ایک بات وہ وہاں پہ ذکر ہو گیا، لیکن باضابطہ طور پہ وہ ایشو ٹیک اپ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد نیکسٹ ایک اور میٹنگ میں یہی بات دوبارہ سے انڈر ڈسکشن آئی، اور اس کے بعد کچھ سینیٹرز نے بتایا کہ جی بالکل، جو کمیٹی ممبرز ہوتے ہیں عموماً، کہ ہمارے جاننے والوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. اور صرف یہ واٹس ایپ کا ایشو نہیں ہے، آپ کبھی آن لائن آرڈر کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ آپ مارکیٹ سے جا کے نہیں لے سکتے، تو آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور آپ اس میں اپنا ایڈریس ڈالتے ہیں اور وہ آؤٹ آف نو ویئر وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے. اور پھر آپ کو جو مختلف نمائندگان ہیں مختلف الیجڈ اداروں کے، جو کہ اپنے آپ کو فیڈ ایکس کا کہتے ہیں، کبھی ٹی سی ایس کا کہتے ہیں، کوریئر سروسز بیسکلی، سو امیٹیٹ وہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پارسل آیا ہے. اب عموماً ایسے افراد جو کہ آرڈر بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آرڈر آیا ہوگا، اور وہ بیشتر آفس آورس کے دوران آتے ہیں اور وہ پھر یہ امیجن کرتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ وہ پارسل لے لیں، اور وہ او ٹی پی کئی دفعہ شیئر کر دیا جاتا ہے موسٹلی سچویشنز میں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ان پڑھ افراد ایسے یہ کرتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے افراد بھی ایسے ہوتے ہیں. اور خالی کوریئر سروسز امپرسنیٹ نہیں کر رہے
بلکہ اس میں بینک آفیشلز بن کے بھی آپ کو کالز کی جاتی ہیں کہ مختلف بینک کے نمائندگان ہیں، وہ آپ کو کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک درخواست دی تھی اور آپ نے بینک کے لیے لون کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو بتائیں، تو مختلف وہ آپ کے ساتھ پلے کرتے ہیں بیسکلی. سو اب ساری چیزیں آپ یہ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس یہ کیسے چلا گیا. نام جاننا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ڈیٹا کہ آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ ہے، اس بینک میں نہیں ہے، اور ہم اس وجہ سے آپ کو کال کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی کیوری جو ہے وہ سبمٹ کرائی تھی، اس طرح کی چیزیں. سو بیسکلی اٹ آل اسٹارٹس فرام یہ سارا کا سارا ڈیٹا کسی بھی فرد کا، کسی سٹیزن کا، یہ ڈارک ویب پہ پہلے سیل کیا جاتا ہے. اور یہ بات این سی سی آئی اے نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی تھی کہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے سٹیزنز کا وہ ڈارک ویب پہ بیچا جاتا ہے، اور وہ پھر وہاں سے جو کرمنلز ہوتے ہیں اس کو خریدتے ہیں اور باضابطہ طور پہ. اور یہ صرف پاکستان میں کال سینٹرز یا اسکیم جو کال سینٹرز کرتے ہیں وہ پاکستان میں بیس نہیں ہے. دس از اے گلوبل کرائم. سو اف وی سے کہ اگر لیٹ سے میرے ساتھ اگر کوئی آن لائن فراڈ ہو رہا ہے تو اس کے پرپیٹریٹرز آر ان پاکستان اور بیس ان پاکستان، سو دیر از اے ہائی چانس، اٹ از ہائیلی لائکلی کہ وہ ملک سے باہر ہوں گے. لیکن بہت کم کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ ملک کے اندر ہوتے ہیں. اب جو پاکستان میں آپ کو کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں F11 سیکٹر ایک پوسٹ سیکٹر سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک جو جعلی کال سینٹر تھا اس پہ چھاپا پڑا، ریڈ ہوا اور اس کو بعد میں پھر بند کر دیا گیا. تو وہاں سے پتا چلا کہ یہ اسکیمز پاکستان میں نہیں کر رہے تھے، یہ اسکیمز آؤٹ آف کنٹری سے ہو رہے تھے. بعد میں ان لوگوں نے کمپلینٹس درج کروائیں باقاعدہ اسلام آباد پولیس کے پاس یا جو کنسرنڈ ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ان کو نیپ کیا گیا. اسی طرح فیصل آباد میں کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فارن نیشنلز، اس میں مینلی چائنیز تھے، پاکستانیز بھی تھے، وہ پکڑے گئے. لیکن یہ پھر سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے پروسیس کرتے ہیں. تو جو کل کا میٹنگ ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ لوکلز کو باہر سے فارن نیشنلز آ کے یہاں پر اپوائنٹ کرتے ہیں یا ہائر کرتے ہیں، اور ٹیکنالوجی، یہ جو فارن نیشنلز ہیں وہ ٹیکنالوجی پاکستان لے کر آتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا پورا جو اس کو جال کہہ لیں یا جو کمپنی سیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اسکیم کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. یعنی قرۃ العین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی اور غیر ملکی جو ہے مل کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب غیر ملکی یہاں پر آتے ہیں، پاکستانیوں کو ہائر کرتے ہیں، ٹیکنالوجی دیتے ہیں اور پھر مل کر یہ کام کرتے ہیں. بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کئی پاکستانی بھی ایسے ہیں جو کہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اور یہاں سے پاکستان سے بیٹھ کے چیزیں چلا رہے ہیں، اسکیم چلا رہے ہیں، اور باہر سے بیٹھ کے بھی اسکیم چلا رہے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ ایک اور میٹنگ میں یہ بات این سی سی آئی اے نے بتائی تھی کہ ایک چیز یہ تو ہوتی ہے، لیکن ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی کلچر کو، ٹریڈیشن کو، جو چیزوں کو جانتے ہیں، جو کہ ایریا کو، جیوگرافی کو جانتے ہیں، تو وہ فیسیلیٹیٹرز بھی آر آپریٹنگ ان دوز کنسرنڈ کنٹریز، جو کہ ان لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اس کنٹری میں جا سکتے ہیں، اس کنٹری کے اس شہر میں جا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اب اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ فیصل آباد وچ از نون فار ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ان چیزوں کے لیے فیمس ہے، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کال سینٹرز، وہ بھی اسکیم جہاں سے چل رہا ہے وہاں سے پکڑے جائیں گے. سو وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے ایریاز کا بتاتے ہیں کہ آپ کو ان ایریاز میں آپ کو جو سٹاف ہے وہ بھی مل جائے گا، اور آپ کو ہر طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. یعنی کہ وہ آپ کا پورا گراؤنڈ آپ کو سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں ایک فارن نیشنل کو یا پھر کسی اور پاکستانی کو. اور لیکن اس میں موسٹلی جو آج کل کے کیسز میں سامنے آیا ہے وہ اس میں زیادہ تر فارن نیشنلز انوالوڈ ہیں. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فگرز پیش کیے گئے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں، 3 ارب روپے اس سال جو ہیں وہ فراڈ کی نظر ہو چکے ہیں، آن لائن فراڈ کی نظر ہو چکے ہیں، 250 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں یہ کس کس ملک کے لوگ ہیں؟ یہ سارے نمبرز جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں صرف کچھ فگر سامنے آئے تھے فیصل آباد کے، لیکن باقی لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں کتنے ہیں یا لاہور میں ہیں کہ نہیں، یا اوور آل پاکستان میں. سو اوور آل پاکستان میں جو فارن نیشنلز ہیں جو کہ اریسٹ کیے گئے ہیں اسی آن لائن اسکیم کے حوالے سے، ان کی تعداد 255 ہے، 255 ہے، اور اس میں جو لوکلز اریسٹ کیے گئے ہیں وہ 195 ہے. سو یہ تعداد ہے. اور صرف اسلام آباد میں جو فارن نیشنلز اریسٹ کیے گئے ہیں وہ 183 ہیں.
اور اس میں اسی طرح جو لوکلز ہیں وہ 10 ہیں. سو بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اسلام آباد سے فورن نیشنلز کی آپریٹ کر رہی ہے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ NCCIA نے ایک اور میٹنگ میں بتایا تھا انڈیپینڈنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جتنے بھی یہ کیسز ہیں یہ تو ایک طرف یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ چیز ہے کہ سب سے زیادہ جو کمپلینٹس ہیں وہ فائنینشیل سائبر کرائم کی آتی ہیں NCCIA کے پاس، اور جس میں تعداد جو ہے وہ ان کمپلینٹس میں تقریباً 60% کمپلینٹس آر آف فائنینشیل سائبر کرائمز. اس کے بعد ہراسمنٹ اور ڈیفیمیشن کی کمپلینٹس آتی ہیں، یعنی 40% میں وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں ڈیفیمیشن اور ہراسمنٹ میں. سو ایک بہت بڑا فگر ہے. پھر انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ اس میں جو ہے جو میٹنگ کے دوران بتایا وہ اس میں کہ نیپال کے جو سٹیزنز ہیں، پھر شری لنکن سٹیزنز ہیں اور افریقن کنٹریز کے جو سٹیزنز ہیں انہوں نے وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے افریقہ کی کون سی کنٹریز ہیں وہ اس میں اسپیسیفائی نہیں کیا. جب اجلاس ختم ہوا میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا، میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس میں، کیونکہ پچھلے دنوں تو چائنیز نیشنل سامنے آئے تھے، تو کیا چائنیز نیشنلز ان کو بری کر دیا گیا ہے یا وہ they haven't have been found not guilty. تو انہوں نے یہ کہا کہ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، بٹ چائنیز بہت بڑی تعداد میں، ہم فگر آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن چائنیز نیشنلز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس میں ملوث پائے گئے ہیں. وہ شاید اس وجہ سے بھی امپریشن یہ یا کوشش کرنا چاہ رہے ہوں کہ پاکستان اور چائنا کے غالباً تعلقات بہتر ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہ اس پہ زیادہ فگرز انہوں نے پرووائڈ نہیں کیے یا چائنیز نیشنلز کا آفیشلی انہوں نے سب کے سامنے مینشن نہیں کیا. تو اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ مختلف طریقوں سے آن لائن اسکیمز کر رہی ہے. اچھا قرۃ العین، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے کام جو ہیں وہ کسی بااثر شخص کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر کیا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ کیونکہ اگر فیصل آباد کی ہم بات کریں تو فیصل آباد کا جو کیس سامنے آیا تھا اس میں پتہ یہ چلا تھا کہ کوئی بااثر پولیٹیکل فگر ہے جس کے گھر میں کال سینٹر بنا ہوا تھا. تو یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی کیا کسی کی سرپرستی حاصل تھی، یا کوئی سیلیبریٹیز بھی کیا ان کے ساتھ انوالو تھے؟ اچھا، بااثر شخصیات کا یہ ہے کہ جب یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی فیصل آباد والی سامنے آئی تھی تو یہ رپورٹ سامنے آئی تھی وچ ور ناٹ کنفرمڈ کہ شاید یہ مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کا، لوکل لیڈر اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس کو، اور وہ اس چیز کو ایسے سپورٹ کر رہے تھے کہ کوئی ان کی تصویر تھی کسی سینئر PMLN لیڈر کے ساتھ، تو اس وجہ سے کہ شاید وہ PMLN کے لیڈر ہیں لوکل، تو اس لیے شاید وہ نون کے ساتھ جوڑی جا رہی تھی. لیکن کچھ ہی روز کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی فرد کی PTI کے سینئر لیڈر کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر کے ساتھ، تو سب کے ساتھ وہ تصویریں آ گئیں. سو دیٹ واز ویری ویگ کہ وہ کس سیاسی جماعت سے تھے. لیکن یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ بااثر شخصیت تھے، کیونکہ یہ جو فلو تھا کیس کا اور جو سماعت ہوتی رہی فیصل آباد میں، اس کا شروع میں سلو رہا، لیکن جب چیزیں بہت زیادہ کنفرم ہو گئیں اور بہت بڑی تعداد میں گرفتاریاں سامنے آئیں، سو جو بھی ان کو بیک کر رہی تھی بااثر شخصیت، تو میرے خیال سے دیٹ پرسن مائٹ ہیو ٹیکن اے بیک فٹ. سیکنڈلی، انفلوئنسرز کی اگر ہم بات کریں تو پہلے جو سب کو پتا ہے وہ نام سامنے آیا تھا، کانٹینٹ کریٹر ہیں ڈکی بھائی کا. سو ان کا نام سامنے آیا تھا، اور پھر اس کے بعد ابھی پرسوں جو ہے 2 روز پہلے مزید 4 لوگوں کا نام سامنے آیا ہے، جس میں ایک ندیم ہے جن کو نانی والا کہتے ہیں، وہ انفلوئنسر ہیں. آل آف دیم آر آئیدر یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز. سو اس میں ایکٹرز ابھی فی الحال کوئی سامنے نہیں آئے. ایک اقرا کنول ہیں اور شی ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ ایکٹنگ. سو وہ اس فرسٹ ایئر ایکٹر نہیں ہیں، تو وہ بالکل ہی اس میں انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. اس طرح سے مزید نام ہے، محمد حسنین شاہ ہیں. سو یہ پکڑے اس طرح سے گئے کہ جو NCCIA کے پنجاب کے ہیڈ ہیں اس وقت، سرفراز چودھری، سو وہ اپنے گاؤں میں گئے اور گاؤں میں لوگوں سے مل رہے تھے، تو وہاں پر ان کو کسی نے آ کے بتایا، کسی ریلیٹیو نے، کہ یہ میرا بچہ نا ہر وقت فون یوز کرتا رہتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں ذرا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نا کانٹینٹ کریٹر بننا ہے. تو اور اس نے نا پیسے بہت ہمارے لگا دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کانٹینٹ کریٹر بننا ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے، پیسے لگا دیے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. سو وہ ہی ٹاک ٹو دیٹ بوائے، اور اس لڑکے نے بتایا کہ یہاں پہ ایک گیم کی ایپ ہوتی ہے، ہم نے گیم کھیلنی ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے، تو اس میں آپ کو پھر پیسے ملتے ہیں، لیکن دیر وڈ بی اے ٹائم کہ آپ کے پیسے نہیں بھی آپ کو ملیں گے اور آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو وہ سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ ایک جوئے کی ایپ ہے، گیمنگ ایپ ہے یا ٹریڈنگ ایپ ہے.
وہ بچہ کوئی 9 سے 10 سال کی عمر کا تھا جو وہ چیزیں کر رہا تھا. سو تب چونکہ ہی از ہیڈنگ دا ڈپارٹمنٹ اینڈ ہی انڈرسٹوڈ وٹ ہی واز گوئنگ تھرو, تو وہاں سے انہوں نے پھر کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے نا, اس ایپ کے بارے میں کہاں سنا, تو وہاں اس بچے نے بتایا کہ یہ ڈکی بھائی ایک انفلوئنسر ہے, وہاں سے اسٹارٹ ہوا. دین انہوں نے NCCIA نے سب کی میپنگ سٹارٹ کر دی کہ کون کون سا کانٹینٹ کریٹر اس طرح کی ایپس کو پروموٹ کر رہا ہے, تو وہ پورا میپ کر کے پھر وہ تقریباً 11 لوگ ہیں جس میں سے 4 لوگ نام سامنے آئے ہیں, 4 لوگوں کے کانٹینٹ کریٹرز کے. 5واں جو ہے وہ رجب بٹ ہے, باقی انہوں نے نام اس لیے نہیں بتائے بیکاز دے مائٹ لیو دا کنٹری, کیونکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی رجب بٹ جسٹ بیکاز ہی گاٹ ٹو نو کہ وی آر گوئنگ ٹو نیب ہم, تو وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. ڈکی بھائی آپ کو پتہ ہی ہوگا وین ہی واز لیونگ پاکستان ہی گاٹ اریسٹڈ. سو اسی طرح 6 لوگ مزید ہیں جن کو یہ نیب کیا جائے گا, اور تمام کے تمام کانٹینٹ کریٹرز ہیں جس میں سے 3-4 بہت بڑے نام ہیں اور جن کا آپ کو بھی پتا ہوگا, ویورز کو بھی پتا ہوگا. تو یہ اس طرح, اور سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں ساری چیز سے, جو کہ جوئے کی ایپس ہیں, ٹریڈنگ ایپس ہیں, اس سے 6 سے 16 سال کی عمر کے بچے جو ہیں نا وہ افیکٹ ہو رہے ہیں بقول NCCIA کے. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے, میجورٹی اس میں وہ ہے جو کہ ان کو فالو کرتی ہے, کانٹینٹ کریٹرز کو اور انفلوئنسرز کو, مینلی یہ تعداد ہے. اور پھر جب آپ 16 کو کراس کرتے ہیں ایج کو, تو وہ تعداد نوز ڈائیو کرتی جاتی ہے. اچھا, اب ان لوگوں کو جو پکڑا گیا ہے تو ان کو سزا کیا ہوگی؟ جیل میں بھیجے جائیں گے یہ لوگ یا ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا؟ اس حوالے سے جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, آئین کے مطابق تو ان پہ کاروائی پاکستان میں نہیں ہو سکتی. آئین کے مطابق ان پہ کاروائی ہو سکتی ہے پاکستان میں انلیس ان کو ڈپلومیٹک کوریج ہو. اب چونکہ ان میں سے بیشتر, کیونکہ ہمیں تو نام اسپیسیفائی نہیں کیے گئے, نہ ان کا کسی ادارے سے منسلک ہونا اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ آیا یہ ڈپلومیٹس ہیں یا کیا ہیں. سو اگر تو وہ ڈپلومیٹس نہیں ہوتے اس میں سے کوئی, وچ از اسٹل ناٹ کنفرمڈ, تو پھر پاکستان کی عدالت میں ان کے خلاف کیس چلایا جائے گا, ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیس چلا کے جو سزا کے لیے آپ ان کو ان کے ممالک بھیج دیں جو کنسرن ان کی کنٹریز ہیں. جیسے پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں جو دوسری کنٹریز میں جا کے جرم کرتے ہیں, تو پھر ان کو وہاں پہ جیل وہ کاٹتے ہیں اور پھر وہ واپس پاکستان آتے ہیں, یا پھر ان کو جب سزا ہوتی ہے تو ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو عین ممکن ہے, سنس وی ہیو گڈ ریلیشنز ود چائنا, تو شاید چائنا واپس بھی بھیجا جائے اور وہ اپنی جو سینٹینس ہے وہ وہاں جا کے پوری کریں. بٹ سٹیزنس فرام نیپال, شری لنکنز یا پھر افریقن کنٹریز, ہمارے تعلقات ان سے کوئی بہت ہی بہترین نہیں ہیں, پاک چین دوستی والا وہ عنصر نہیں ہے, تو دے مائٹ بی اسپینڈنگ ریسٹ آف دیئر ٹائم ہیئر, اور وہ سرو بھی یہاں کریں, نہ کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے. بٹ وہ بالکل ہی عدالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, جو لوور کورٹس ہیں فیصلہ آباد کے, اسلام آباد کے. کیونکہ عموماً میڈیا کو ان کیسز کے بارے میں, جو اسلام آباد میں اوبویسلی اگر اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں کئی افراد پکڑے گئے ہیں تو وہ کیسز بھی چل رہے ہوں گے, بٹ وہ میڈیا سے بہت زیادہ اس کو کنسیل کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. قرۃ العین شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھیں, سینئر جرنلسٹ. 3 ارب روپے پاکستانیوں کی جیب سے نکل کر آن لائن فراڈ کرنے والوں کی جیب میں جا چکے ہیں. خبردار, آپ سب لوگوں کو یہ سیگمنٹ جو ہمارا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آن لائن فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کے فون پر اگر کوئی کسی قسم کا میسج آتا ہے, اگر آپ کے فون پر کوئی اس طرح کا میسج آئے کہ جس میں آپ سے رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہو, کسی بھی طریقے سے کوئی اسکیم چلا کر, کوئی پونزی اسکیم ہو, کوئی لالچ دیا جائے, خدارہ آن لائن فراڈز کے چکر میں نہ پڑیں. اور اب بات کرتے ہیں آنر بیسڈ کلنگز یا پھر آنر بیسڈ وائلنس جو ہے اس کی, اور یہ معاملہ ہے برطانیہ کا. جی بالکل, برطانیہ جس کے بارے میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ایک ڈیولپڈ ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے, وہاں پر خواتین کے خلاف, لڑکیوں کے خلاف جو آنر بیسڈ وائلنس ہے یا آنر بیسڈ جو تشدد ہے وہ تو نہیں ہوتا ہوگا, لیکن وہاں پر بھی یہ معاملہ ہے. اور اب برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کچھ تبدیلی لے کر آ رہی ہے. نوید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, UK سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نوید, بہت شکریہ آپ کا, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو آنر بیسڈ وائلنس UK میں, یہ کچھ نئی سی بات لگتی ہے. مطلب سمجھا تو یہ جاتا ہے کہ برطانیہ ایک بڑا مہذب معاشرہ ہے اور انسانی حقوق کے قوانین بڑا سخت ہیں وہاں پر, تو یہ جو آنر بیسڈ وائلنس ہے اس سے مراد کیا ہے؟ برطانیہ میں کون کون سے جرائم کو اس کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے وہاں پر؟
جی عبید صاحب، جیسے آنر کلنگ ہوتی ہے ساؤتھ ایشیا میں، اسی طرح آنر ابیوز جو نئی ٹرم یوز کرائی گئی ہے ہوم آفس کی طرف سے، اور جو ہوم سیکٹری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے کیسز جیسے کہ 3000 سے زائد جو ریسنٹلی کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں آنر ابیوز کو لے کر، اور زیادہ تر اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ ایک مہذب معاشرہ ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا یہاں پہ انسانی حقوق کے بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یورپ جو کہ 2 صدیاں پہلے جہاں پہ آنر کلنگ، آنر ابیوز ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کلچر تبدیل ہوا، لیکن بہت سارے امیگریشن کے جو امیگرینٹس ہیں وہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں یہاں پہ آباد ہیں، جیسا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یا افریقہ کے جو مسلم ممالک ہیں، خاص طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ان کی اولاد ہے، جو نئی جنریشن ہے وہ ان کے کنٹرول میں رہے۔ جو برطانیہ کا قانون ہے وہ 16 سال تک آپ اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، ان کے گارڈین کے طور پر آپ ان کو روک ٹوک بھی سکتے ہیں، موبائل پر پابندی لگا سکتے ہیں، باہر جانے پر پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن 16 سال کے بعد جو بچوں کو یہاں پہ فریڈم ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے فیصلے لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو خاص طور پہ جو مسلمان اور جو ساؤتھ ایشیا کی جو سوسائٹی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افریقہ کے کچھ ممالک جو سوڈان جیسے مثال کے طور پر، وہ اپنے بچوں خاص طور پر لڑکیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو موویز دیکھنے جانے پر پابندی ہوتی ہے، پارکس پر جانے پر پابندی ہے، اسی طرح جبری جو شادیاں ہیں ان پر بھی ان کو فورس کیا جاتا ہے۔ تو اس کو لے کر حکومت جو چاہتی ہے، انہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ اب جو آنر ابیوز ہے اس کو خاص طور پر جو سوشل ورکرز ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، جو سٹاف ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس پر نظر رکھی جائے گی، ان کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ جو آنر بیس وائلنس ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اور اب یہ جو آنر بیسڈ وائلنس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ عبید صاحب، آنر ابیوز جو یہاں پہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، اس کی ڈیفینیشن میں تبدیلی اس لیے کی گئی ہے کہ جو پولیس آفیسر تھے جو وہ فرسٹ رپورٹ لکھتے تھے یا سوشل ورکر کو بچوں کی طرف سے بتایا جاتا تھا، تو ٹرین جو سٹاف ہے وہ ٹرین نہیں تھا، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیرنٹس کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں بچے کے بیہیویئر کو، کیسے پابندی لگا سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے زیادہ تر جو کیسز تھے اس وجہ سے کلوز ہو جاتے تھے کہ جو پیرنٹس کی طرف جو پولیس آفیسرز ہیں یا سوشل ورکر ہے ان کا جھکاؤ پیرنٹس کے موقف کی طرف ہوتا تھا، اسی وجہ سے بچوں کی جو پروٹیکشن نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اور اس تبدیلی کے بعد جو سوشل ورکرز ہیں، جو سٹاف ہے پولیس کا، جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان کو ٹریننگ دی جائے گی کہ اب اس کیس کو بچوں کا بھی موقف سنا جائے کہ ان کو اگر کنٹرول کیا جا رہا ہے، ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ان کو باہر جانے پر پابندی ہے، سینما میں نہیں جا سکتے، سپورٹس ایکٹیویٹیز میں نہیں وہ جا سکتے، یا کسی وجہ سے ان کو گھر میں ہی مسلسل بند رکھا پیرنٹس رکھ رہے ہیں، تو اس تناظر میں جو انویسٹیگیشنز ہوں گی تاکہ بچوں کا بھی موقف سنا جا سکے، پیرنٹس کا بھی موقف سنا جا سکے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جائے۔ تو نوید صاحب، یہ جو لیبر حکومت ہے برطانیہ کی، وہ اس بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ لیبر حکومت کا جب الیکشن کمپین تھی اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو خواتین اور خاص طور پر بچیوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، آنر بیس ابیوز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو آدھا ان کی جو فیکٹس جو ہیں یا فگرز جو ہیں ان کو کم از کم آدھی تعداد کم کی جائے گی ان کے جو 5 سالہ دور ہے۔ اسی وجہ سے اس میں فوری طور پر قانون میں ڈیفینیشن میں تبدیلی کی گئی ہے، اور اب اس کو جلدی قانون بنا دیا جائے گا، اور لیبر حکومت اس کو جو گرلز کے خلاف خاص طور پہ جو وائلنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جس طرح باقی پرائرٹیز ہیں، اکانومی، امیگریشن کنٹرول، اسی طرح خواتین کے جو خلاف تشدد کے واقعات ہیں اس کو انہوں نے الیکشن کمپین میں بھی پلیج کیا تھا کہ ہم اگر یہ 100% ہو رہے تھے تو ہم اس کو 50% پہ لے کے آئیں گے۔ تو تقریباً
3000 کے قریب ایسے تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں. تو اب جو نئے قانون کے مطابق ان کا یہ پلان ہے کہ اگلے تقریباً 2 سالوں کے اندر اس کو 1500 پر لے کے آیا جائے گا تاکہ ہر کیس کو کنٹرول بھی کیا جا سکے اور سچویشن لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے تاکہ کم سے کم ایسے واقعات ہوں. اچھا، وہاں پر برطانیہ میں جو متاثرین ہوتے ہیں آنر بیسڈ وائلنس کے، ان کو سامنے آ کر شکایت درج کروانے کے لیے کس طرح موٹیویٹ کیا جائے گا؟ اب ایسا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے گی، سوشل ورکرز کو ٹریننگ دی جائے گی، پولیس آفیسر کو ٹریننگ دی جائے گی. ایک پوری سوشل جو میڈیا کمپین ہے وہ لانچ کی جائے گی اور ٹی وی پر ایڈ چلیں گے، اخباروں میں اشتہارات چھپیں گے. جو لوکل کمیونٹیز ہیں جیسے چرچ، ماسک، وہاں پہ بھی لیفلیٹس بانٹے جائیں گے تاکہ لوگوں کو مکمل طور پر آگاہی ہو کہ یہ اب نیا ایک جرم تصور کیا جائے گا. جو آنر بیسڈ جو پریشر ہے یا آنر بیسڈ جو ابیوز ہے اس کو جرم کے طور پر لیا جائے گا اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور جو بچے اس میں خواتین یا بچے اس کا وکٹم ہوں گے ان کو مکمل سپورٹ دی جائے گی، ان کا موقف سنا جائے گا، ان کے لیے سوشل ورکرز کو اسائن کیا جائے گا تاکہ ان کی کہانی کو سنا جا سکے اور اس کے مطابق قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. اور فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا متاثرین کی سپورٹ کے لیے کوئی خاص وسائل یا پھر کوئی ہیلپ لائن وغیرہ بھی فراہم کی جائے گی؟ جی عبید صاحب، اس کو روکنے کے لیے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ٹریننگ دی جائے گی. جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہوں گے ان کو ٹریننگ دی جائے گی. ایک خصوصی ہیلپ لائن بنائی جائے گی تاکہ لوگ وہاں پہ اپنی شکایات کو درج کرا سکیں اور اس طرح فون پر بھی آپ اس کو شکایت کو درج کرا سکتے ہیں، آن لائن بھی کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ شکایت نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی طرح سے اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو اسکول میں جو خاص طور پر بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ اسکول میں اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ٹیچر اس کا موقف سننے کے بعد سوشل ورکر کو انفارم کرے گا. پھر سوشل ورکر انوالو ہوگا. سوشل ورکر اگر سمجھے گا کہ یہ ایک الزامات میں کافی حقیقت ہے اور یہ آنر ابیوز میں آ رہا ہے تو پھر پولیس کو بھی انوالو کیا جائے گا. اس طرح جو سٹیک ہولڈرز ہیں تمام وہ اس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں انوالو ہوں گے اور اس طرح کوشش کی جائے گی کہ آنر جو ابیوز ہو رہی ہے اس کے وکٹم کو بھی سپورٹ ملے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی سزا ملے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد میں کمی آئے. بہت شکریہ ادا کریں گے. نوید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کورسپونڈنٹ یو کے سے، اور بات ہو رہی تھی کہ برطانیہ میں آنر بیسڈ وائلنس جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں تبدیلی کی جا رہی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.